दरवाजा जन्नत में। वही बीबी खड़ी है, ना रुलाते तुम बतूल को। 4 बेटियां नबी की छोड़ 1000 मान, राजी तुझसे एक भी नहीं गए। क्या वजह थी, क्यों बाबे के जाने के बाद थोड़े दिन ही जिंदा रही? पहलू पे हाथ रख के कहते रहे, बाबा इतनी मुसीबतें पड़ी, दिनों पे पड़ती तो काली रातें हो जाती। 14 जख्मी नहीं हुए, तौहीद जख्मी होती रही। दुश्मन अल्लाह के थे, घर सैयदों के उजड़े। चंद रातों का मेहमान रह गया है ज़हरा का गरीब। बहुत अच्छा लगता है हर वो मोमन, मैं सलाम करता हूं जो आधी आधी रात तक गलियों में पूछते फिरते हो कि हुसैन की मजलिस कहाँ है, गरीब का मातम कहाँ है। सुबह को किसी ने दुकान में जाना है, किसी ने दफ्तर जाना है, लेकिन हर एक की ख्वाहिश होती थकावट बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन थोड़ी तो रातें हैं गरीबों की। मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, ये जो तुम गलियों में रोते फिर रहे हो, कभी अजर ढूंढना कि बतूल तुम्हें अजर क्या है। किताब में लिखा है, बड़ा मशहूर हवाला है, मिस्र का रहने वाला एक मोमन था। शराई साहब 10 दिन अपने घर में गरीब की मजलिस करवाता था। मौला हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करने वाले हैं, जिस जलूस की आपने तहफ़्फ़ुज़ किया है, पाक सैयद आपके घरों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। जो औलाद ज़हरा का जिक्र करते हो, बुलंद करते हो जिक्र को, वो मोमन हर साल मुहर्रम में 10 दिन अपने घर में मजलिस करवाता। एक दिन वो मोमन 1 साल मर गया, दुनिया से चला गया, घर में फाके पड़ गए। पहला मुहर्रम का चांद आ गया, उसकी बीवी छत पे गई, उसने चांद को देखा, रो कहती मेरी जिंदगी में तुलू ना होता, हर साल तो तुलू होता, मेरे घर से मातम की आवाजें आती थी, इंतजाम करने वाला मर गया, बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं बीबी ज़हरा से शर्मिंदा हो गई हूं। वापस आके थक हार के बैठ के सोचना शुरू कर दिया, क्या करूं, कहां जाऊं। अभी सोच रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने जाकर दरवाजा खोला, 3 बीबियां, जो समझ गए हो बीबी ज़ैनब, बुरके पहने हुए, साथ एक 4 साल की बच्ची। दरवाजे पे दस्तक दे के कहती, मोमना हमने सुना तेरे घर में गरीब की मजलिस होती है। तड़प के कहने के लिए, नहीं हो करती थी, अब नहीं होती, करवाने वाला मर गया, इंतजाम करने वाला चला गया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम मुसाफिर हैं, हमारे पास रहने के लिए घर कोई नहीं, हम भी हुसैन की अज़ादार हैं, अगर तू कहे तो हम तेरे घर आ जाएं, कोशिश करेंगे 10 दिन हम भी हुसैन की अज़ादारी मना सकें। ले आई अपने घर में। वो मोमना खुद रवायत करती है, सुबह सुबह तहज्जुद के बाद मैं देखती वो बीबियां मुसल्लों से उठती, उनमें से एक बीबी दरिया बिछानी शुरू कर देती, एक बीबी नियाज बनानी शुरू कर देती, उनमें से जो बड़ी बीबी थी वो बैठ के हुसैन की मुसीबत पड़ती, उनमें से जो 4 साल बच्ची थी वो दरवाजे पे खड़ी हो जाती। जब मोमना जाने लगती, दोनों हाथ माथे पर रखती, तुम्हारा शुक्रिया, वतन पे बैठ के बेवतनों को रोने आई हो, गरीबों को रोने। वो मोमना कहती मैं रोज तड़पती कि प्यार तो मैं भी मौला हुसैन से बड़ा करती हूं, लेकिन इन बीबियों का कोई ताल्लुक निराला सा है, ये गम पड़ती हैं तो ऐसे हैं जैसे मौके पे खड़ी थी, जब ये मुसीबत पड़ती है तो ऐसे पड़ती है।
جیسے یہ کربلا کی گواہ ہے. وہ مومنہ کہتی میں چکراتی رہی لیکن میں نے پوچھنے کی ضرورت نہ کی. 9ویں محرم کی شام کا آنا تھا. ان میں سے جو بزرگ بی بی تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی. اس نے اپنا برقع سنبھال کا مومنہ 9 دن ہم نے تیرے گھر انتظام کیا, اب ہمیں اجازت دے. تڑپ کے مومنہ قدموں میں گر گئی, رو کے کہنے لگی جہاں 9 دن محنت کی ہے ایک دن رہ گیا ہے غریب کا. کل 10ویں محرم کا دن ہے, کل اتر جائے گا گھوڑے سے اکبر کا بابا. کل کا دن شہادت منا لو پھر اپنے وطن چلے جانا. وہ بی بی دیکھ کے کہتی میرا سفر دور ہے, میرا کام ضروری ہے. اس نے کہا حسین کی شہادت سے بڑا کون سا ضروری کام ہے؟ اس بی بی نے سر سے برقع اتارا, رو کہتی میرے اکبر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. میں نے کربلا میں جا کے اپنے اکبر کی اذان سننی ہے. جب اپنا اکبر کہا مومنہ نے ماتھا دیوار میں مارا. رو کہتی اپنا اکبر کہہ رہی ہے تو کوئی حسین کی بہن زینب. تڑپی رو کے کہنے لگی پہچان میں حسین کی بہن زینب ہوں. یہ جو دریا بچھاتی رہی یہ غازی کی بہن رقیہ ہے. جو نیاز بانٹتی رہی یہ کلثوم ہے. جو دروازے پہ کھڑی رہی یہ حسین کی سکینہ. بی بی نے کہا جہاں بھی صف ادا بچھتی ہے ہم سب سے پہلے جاتی ہیں, پرسہ لیتی ہیں وہاں جا کے غریبوں کا. کوشش کرو 2 یا 4 آنسو آئیں, بی بی فاطمہ کے رومال میں وہ آنسو رکیں. مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, معتبر کتابیں لکھتی ہیں سیدہ کے رومال میں آنسو جاتے ہیں. مجلس ختم ہوتی ہے تو گھر کو جاتا ہے, زہرا سیدھی کربلا جاتی ہے, رو کے حسین کی زری پہ کہتی ہے اٹھ حسین تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئے. حسین تیرے عزادار اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تجھے پرسہ دیا ہے. تڑپ کے حسین نے مکے میں بدے احرام توڑے. شرازی صاحب آپ کی دادی کی عزت کی قسم, لوگ حج پڑھنے آ رہے تھے, حسین کعبہ چھوڑ کے جا رہا. 25 حج کیے ہیں حسین نے. بڑا پیار تھا حسین کو حج سے, بڑا پیار تھا حسین کو کعبہ سے. مدینے سے زیادہ مشکل ہوا حسین کے لیے مکہ چھوڑنا. جب مولا حسین سواری پہ بیٹھ کے حدود حرم سے نکلے, مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور حسین کی آنکھوں سے آنسو. تھوڑا دور جا کے حسین اپنا گھوڑا روک کے پھر کعبے کی دیوار کے قریب چلے جاتے, پھر کعبے کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے حسین روتے تو رو کے کہتے میری مجبوری بن گئی ہے, میرے قاتل احرام کے نیچے خنجر چھپا کے آ گئی, کعبہ تیری عزت بچانے کے لیے جا رہا ہوں. کتاب لی جب 30 دفعہ مولا حسین نے آ کے کعبے کے غلاف پہ ہاتھ رکھے, اب کعبے کے غلاف نے حسین کو پکڑ لیا. حسین نے رو کے کعبے کی دیوار پہ ماتھا رکھ کے کہا تیری حرمت بچانے کے لیے جا رہا ہوں, اگر میں یہاں قتل ہو گیا قیامت تک کے لیے تیرا حج پڑھنے کوئی نہیں آئے. علی کی بیٹی کے قریب آ کے حسین مولا نے کہا زینب ایک درد مجھے بڑا رلا رہا ہے. وہ کون سا؟ میں شریکت الحسین ہوں, مجھے مصیبت بتا. حسین نے رو کے کہا زینب نانا کے ساتھ ایک علی تھا, ہر جنگ میں میرا نانا جنگ جیتا ہے, میرے ساتھ 4 علی ہیں, میں نے مظلومیت کے ساتھ شہید ہونا ہے. یہ اگر 4 علی ہوئے میں مظلوم نہیں بن سکتا. بی بی دے کے کہتی ہے ایسے کر مسلم کو کوفے بھیج دیں, محمد بن حنفیہ کو واپس مدینے بھیج دیں, پیچھے بچ گئے 2 علی, ایک سجاد ایک عباس. سجاد جانے تو جانے, عباس جانے زینب جانے. زمانہ دے دی بی بی نے مولا عباس کی, قافلہ چلنا شروع ہوا. ایک ایسی منزل آئی جس منزل پہ آ کے حسین نے قافلے کو روک دیا. قافلے کو روک کے تو نے اپنی سوچ سے زیادہ رونا, ذہن میری طرف کرنا. قافلے کو مولا حسین نے روکا, روک کے مولا حسین نے اپنا گھوڑا ریت کے ٹیلے کے پیچھے لے جا کے کھڑا کیا. حسین زین سے اترے, سر سے امامہ اتارا, ریت بیٹھ کے لکیریں کھینچنی شروع کی. آنکھوں سے حسین کی آنسو آنے شروع ہوئے.
کافی دیر بی بی زینب نے ارد گرد دیکھا، حسین نظر نہیں۔ اما فضا عباس کو بلا، جی بی بی عباس کہاں ہے میرا حسین؟ بی بی سٹیلے کے پیچھے گئے، پتہ کر میرے حسین کو خیر ہے؟ تجھے میں نے سمجھایا نہیں کہ سفروں میں میرا حسین اکیلا نہ چھوڑنا، میرے حسین کے پیچھے سایہ بن کے رہا کر۔ ادھر سے مولا عباس ٹیلے کے پیچھے آئے، دور بیٹھا زہرا کا غریب رو رہا تھا۔ حسین نے مولا عباس کو آتے دیکھا، جلدی سے امامہ اپنے سر پہ رکھا۔ مولا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے ابھی آنسو صاف کر رہے تھے، ابھی ہتھیلیاں آنکھوں سے ہٹی نہیں تھی۔ یا غازی نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رکھے کا ماں کی چادر کا واسطہ، چھپا نہ مجھے بتا تجھے جنگل میں رلایا کس نے۔ جو عباس کے مرید بیٹھے ہو، جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، عباس نے کہا نہ چھپا، تیری آنکھوں کے آنسو مجھ سے چھپتے نہیں، مجھے بتا تو جنگل میں رویا کیوں؟ مولا حسین نے کہا اٹھ عباس، قافلہ لے کے چلیں۔ عباس نے روکے کہا نہ مولا، مجھے پہلے بتا تو کیوں رویا؟ حسین نے روکے کہا عباس بار بار کیوں پوچھ رہا ہے، بار بار کیوں پوچھ رہا ہے؟ عباس نے کہا مجبوری بتاؤں کیوں پوچھ رہا ہوں مولا؟ ہاں عباس کیوں پوچھ رہا ہے؟ عباس نے روکا، اس ٹیلے کے پیچھے کھڑا زینب کا اونٹ، بی بی نے بلانا ہے آپ کو قریب، آپ نے جانا ہے سیدہ کے اونٹ کے قریب۔ اگر بی بی زینب نے تیری آنکھوں کی سرخی دیکھ لی اور مجھے بلا کے اتنا پوچھ لیا کہ عباس تو بھی زندہ رہا، حسین بھی روتا رہا، مجھے بتا عباس زندہ مر جائے گا اور تیری ماں میرے کرتے سی کے گئی ہے۔ فاطمہ نے دعائیں مانگ مانگ کے مجھے، مولا مجھے بتا، مولا تو مجھے نوکر نہیں سمجھتا؟ فرمایا نا عباس تو میرا بھائی ہے۔ فرمایا بھائی نہیں نوکر سمجھ لے، صرف اتنا بتا دے رویا کیوں ہے؟ مولا حسین نے کہا عباس بار بار تو سوال کرتا ہے، میں تمہیں اس لیے نہیں بتاتا، میں ہوں اپنے بابے کے صبر کا وارث، تو ہے میرے بابے علی کے جلال کا وارث۔ عباس میں صبر کر لیتا ہوں، تو جلال میں آ جاتا ہے۔ آپ جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جب حسین نے کہا نا تو جلال میں آ جاتا ہے، عباس نے دونوں ہاتھ مولا حسین کے قدموں پہ رکھے، رکھ کے کہنے لگا آج نوکر کو اتنا بتا میں نے صبر کیے کتنے ہیں، تو نے مجھ سے کروائے کتنے ہیں، کون سی تیرے حکم پہ میں نے لبیک نہیں کہا؟ مولا 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل کوشے میں ہے، مجھے میری تلوار دے دے۔ تو نے کہا عباس صبر کر، مولا میں چپ ہوا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میں رو رو کے کہتا رہا بہن اور بھائی مجھے تلوار دو، کون حسن کو دفن نہیں ہونے دیتا؟ تو نے کہا عباس ہم غریب ہیں، مولا میں نے صبر کیا، مولا تو ولید کے دربار میں اکیلا چلا گیا، میں تیری منتیں کر کے کہتا رہا اس کتے کی طرف اشارہ کر جس نے تیرے سر کا نام لیا ہے، تو نے میرے سینے پہ ہاتھ لگا واپس آ جا ہم غریب ہیں۔ مولا میں چپ نہیں کر گیا، تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے سے نکلا، میں تڑپ تڑپ کے کہتا رہا زینب مدینے سے نہ لے کے جا، علی کی بیٹی کو نہ لے کے جا، شام کے لوگ بڑے بے غیرت ہیں، یہ علی کی پردہ دار بیٹی ہے، ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک اپنے مسلم کو دے، ایک اپنے اکبر کو دے، اور میرے شاگردوں کو آزما، اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ اپنا علم نہ لگاؤں، مجھے کنیز کا بیٹا نہ دے۔ مولا میں نے تیری منتیں کی، مولا میں نے مانی کون سی نہیں۔ عباس کی حالت دیکھ کے مولا حسین نے عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، عباس حوصلہ، عباس ابھی بڑے صبر کرنے ہیں۔ عباس نے روکا سارے صبر کروں گا، مجھے بتا جنگل میں کیوں رویا؟ حسین نے روکے گا عباس وعدہ صبر کرے گا؟ عباس نے تڑپ کے کہا وعدہ نہیں، زمانہ دیتا ہوں، بقیے والی زہرا زامن، تو مجھے بتا میں صبر کروں گا۔ حسین نے کہا زامن تو نے بڑی دے دی، اب میرے قریب آ، یہ 2 انگلیوں کے درمیان دے۔ عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، رکھے گا قصر عمارہ کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پاؤں میں رسیاں ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، جلاد کی ننگی تلوار ہے، مولا اس کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا، دیکھا غازی پہچان غور سے کون ہے؟ عباس رو کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی، اور کہیں یہ میرا مسلم تو نہیں ہے؟ ہاں عباس یہ
مسلم ہے اور جن کی بہنیں ہیں خدا تیری بہنوں کے مان سلامت رکھے. عباس نے تلوار پھینکی, رو کے کہنے لگا سامن بقیے والی بی بی دی ہے, جنگ نہیں کرتا. ایک دفعہ کوفے پہنچا, فرمایا کرے گا کیا؟ روکے گا پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا, پردیس میں لاشا کون اٹھائے گا. حوصلہ, ایک سطر سننا. مولا بیگانہ ملک ہے, بلندی دیکھ, غریب کا سر زمین پہ آئے گا, مجھے اتنی اجازت دے دے میں زمین پہ جا کے سر تو لے لوں. اتنا جملہ کہنا تھا. سخی حسین نے رو کے کہا لاوارث سمجھا ہوا ہے تو نے میرا مسلم, اب ذرا کوفے کی گلی میں دیکھ. عباس کی آواز دی, مولا انگلیاں ہٹا. فرمایا کیا نظر آیا؟ فرمائی کہ کالے برقے والی بی بی ہے جو کسرے امارہ کے نیچے اپنے برقے کا دامن پھیلا کے رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا وکیل بیٹا, آؤ میرا پہلا شہید بیٹا, آؤ میرا غریب بیٹا. او ماں کوفے کی گلیوں میں رول گئی.